नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरा सपारा हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है और तीसरे सपारे में अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये बात कही है कि आप नबियों में कोई फर्क ना किया करें, क्योंकि उसका पस मंजर ये है कि बनी इसराइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इस वजह से तस्लीम नहीं किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर जो कौम है वो अपने नबी को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश करती है और दूसरे को कम हैसियत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के रसूल हैं, इनमें अल्लाह ने बास को किसी मामलात में फजीलत दी है और बास को किसी दूसरे मामले में फजीलत दी है। अल्लाह के यहाँ सबका दर्जा बराबर है, सबकी इज्जत करो, सबका एहतराम करो, सबका नाम इज्जत के साथ लो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमको ये कहा, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, ये खुदा के रसूल थे जिसे हमने बास को बास पर फजीलत दी। हमने बास को बास पर फजीलत दी। कुछ मामलात में हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फजीलत दी, कुछ कुछ मामलात में हमने हज़रत मूसा को फजीलत दी, कुछ मामलात में हमने हज़रत सुलेमान को दी, हज़रत दाऊद को दी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातमुन नबीयीन की हैसियत से इस दुनिया में खुदा के दीन को मुकम्मल करने के लिए आए हैं। तो तिलकर रसूलो, ये खुदा के रसूल थे जिनमें से बास को बास पर हमने फजीलत दी। हमारे नजदीक सारे नबी बराबर हैं। किसी को किसी लिहाज से मूसा से अल्लाह ने बातें की, ईसा को अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए, वो मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, वो लंगड़े की टांग को ठीक कर सकते थे, वो अंधे को देखने के काबिल बना सकते थे। तो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक दूसरे पर फजीलत दी है। तो ए नबी की कौमों, तुम आपस में इंतशार पैदा ना करो, लड़ाई पैदा ना करो कि अपने नबी को बाकी नबियों से बढ़तर करार देकर तुम ईमान ना लाने का बाइस ना बनो। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात, इनमें से कुछ वो नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बराह रास्त बात की। और वो कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ बात करने की वजह से कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह के साथ बात करने वाला। ये शर्फ अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बात की है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात रिटन फॉर्म में नाजिल हुई वो बराह रास्त आसमानों से नाजिल हुई। तो उनकी फजीलत इस लिहाज से है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो अ, दूसरे बड़े बड़े मौजज़ात दिए। तो वरफ़ा बादहुम दरजात, अल्लाह ताला ने हर नबी को दूसरे पर किसी न किसी लिहाज से फजीलत दी। हज़रत सुलेमान की फजीलत को आप देखिए कि वो जिनों पे उनका कब्जा था, वो जानवरों की बोलियों को समझते थे और हवाएं अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर कर दी थी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या ये था कि वो जानवरों की बोलियां भी समझते थे और उसके साथ जब आप उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज की बड़ी तारीफ की है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी आवाज में जब सुबह के टाइम अल्लाह ताला की हमदो तस्बीह करते थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके आसपास के दरख्त, चरिंद, परिंद सब उनकी आवाज में आवाज मिलाकर अल्लाह की हमदो तस्बीह करते थे। आजकल हमारे घर में ना सुबह सुबह कोई कबूतर आता है, दो तीन कबूतर आते हैं और वो मुस्तकिल कुछ पढ़ते रहते हैं।
وہ خاص ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پرندے اور جانور ہیں، یہ بہت ارلی مارننگ کچھ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو وہ واقعی وہ جو کبوتر ہے صبح کے وقت وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے، کھلے علاقوں میں رہتے تھے، تو یہ جو مرغا ہوتا ہے، مرغا، تو مرغا جو ہے وہ اذان سے پہلے بولتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ یہ اذان دیتا ہے کہ اے سونے والوں اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میری حمد و تسبیح کرتی ہے، پوری کائنات، اے انسان تو ہی غافل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو شدید غنودگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت آپ اللہ کی ہمت سے اگر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے، تہجد کی نماز، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ یہ ٹھان لیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو خود اللہ کی طرف سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے بعض درجوں، بعض میں بعض کو بلند کیا، بعض میں بعض کو بلند کیا۔ تو اے مسلمانوں، تم اس غلطی میں نہ پڑنا جس غلطی میں بنی اسرائیل پڑے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف سے بڑے معجزات عطا کی، اور وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اور روح کا جو لفظ ہے یا روح القدس کا جو لفظ ہے وہ حضرت جبرائیل کے لیے بولا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبیوں پر پیغام لے کر آتے تھے، خدا کی وحی لے کر آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کی۔ ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے بعد والے واضح دلائل کے بعد آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، اور ہمارے درمیان جو مذہب کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم وہ دیواروں کو کھڑا نہ ہونے دیں اور خدا کی ایک ہی امت بن کر اس دنیا میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جو ہیں اللہ اس کے بعد نبیوں کے آنے کے بعد آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا اصلی نبی نہیں ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے کو جان ڈال دیتے تھے، یا ان کے پاس دوسرے جتنے معجزات تھے، ان کو جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہوں نے رومی حکمرانوں کو جا کر یہ شکایت کی۔ یہ دیکھیے، یہ ان کا اتنا اللہ کہتے ہیں ضدی رویہ ہے بنی اسرائیل کا۔ انہوں نے جا کے رومی حکومتوں کو جا کے تو یہ شکایت لگائی کہ عیسیٰ کے فالوورز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کی حکومت کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔ ورنہ رومیوں کو حضرت عیسیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ بار بار جا کر ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ نے اس کو پکڑا، اس کو سزا نہ دی، تو یہ آپ کی حکومت پر قبضہ کر لے گا اور اس کے فالوورز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا وہ
ان کی جا کے شکایتیں لگاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک دو واقعات میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک معصوم لڑکی کو یہ بنی اسرائیلی یہودی جو ہیں یہ پکڑ کے لائے اور یہ کہا عیسیٰ اس لڑکی نے زنا کیا, تمہارا دین تمہاری شریعت کیا کہتی ہے, اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. اب بغیر تحقیق اور بغیر انکوائری کہ آپ کسی کو مجرم تو نہیں قرار دے سکتے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل سمجھ شعور دیا تھا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اس لڑکی کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر تم سزا کی بات کرتے ہو, رجم کی سزا کی بات کرتے ہو, تو سب سے پہلا پتھر سنسار کرنے کے لیے اس کو وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی زنا نہ کیا ہو. یہ بات سن کر سارے لوگ پیچھے ہٹ, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ گندا کام نہیں کیا تھا. اس طرح وہ مجادلہ کرتے تھے, ان بنی اسرائیلیوں سے اس طرح بات کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا رومی بادشاہوں کو جا کر کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا, یہ آپ کا جو ٹیکس ہے اس کی فیور میں نہیں ہے, آپ جو عوام سے ٹیکس لیتے ہیں اس کی فیور میں نہیں ہے. تو ان رومی بادشاہ نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ, کیا تم ٹیکس کی فیور میں نہیں ہو, تم ٹیکس کے لیے لوگوں کو منع کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس تمہارا سکہ ہے, جس سکے کو دے کے ٹیکس ادا کیا جا سکتا ہے, وہ مجھے دکھاؤ. تو اس میں بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس سکے کا رخ کر کے اس تصویر کو دکھا کے کہا کہ جس کی یہ تصویر ہے یہ سکہ اسی کو لوٹا دو. اللہ کا مال اللہ کو دو, اور یہ جس کی تصویر بنی ہے یہ اس کا مال اس کو لوٹا دو. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل لاجواب ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ نابکار قوم ہے جو اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے لو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات, اور وہ لوگ جو اپنے نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے قتل و غارت گری کی, حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے واضح معجزات آ گئے تھے سامنے. وَلَكَنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے خدا کی واضح شریعت پانے کے بعد بھی آپس میں اختلافات کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اپنے نبیوں پر, اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اگر خدا ان پر زبردستی کی حکومت کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتا, ان کو ان کے اختیار چھین لیتا اور یہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے, امتحان کے لیے بنائی ہے, اور امتحان میں پیپر کبھی پوچھ کے نہیں بنایا جاتا, تو اس لیے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیتیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جو خرچ کرنا ہے, انفاق کرنا ہے, وہ کتنا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا کتنا زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو, ہم نے تم کو جو رزق دیا اس میں سے سوسائٹی کے غریبوں کے لیے خرچ کرو. السلام علیکم. یتیموں کے لیے خرچ کرو, ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرو, بیماروں کے لیے خرچ کرو, بھوکھوں لوگوں کے لیے خرچ کرو. تو اے لوگو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو, اس سے پہلے کہ تم پر وہ دن آ جائے جس دن کوئی سودا بازی نہیں ہوگی, کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کو
पैसे देकर अपने हक में फैसला कराएं। वला खुल्लतुन, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। सरगर्म दोस्त जो आए तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उस दिन वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हर एक दूसरे से मुंह छुपाता फिरेगा। दोस्त दोस्तों के काम नहीं आएंगे, औलाद माँ बाप के काम नहीं आएगी, माँ बाप औलाद के काम नहीं आएंगे। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तीसरे सिपारे की सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का हाल ये बयान किया कि उस दिन वहशी जानवर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे। इतना खौफ, इतना डर होगा इन नाफरमानों को कि उस दिन की हौलनाकी ऐसी होगी कि अबदी दुश्मन एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, अपनी दोस्ती को दुश्मनी को भूल जाएंगे। वला शफा, कोई शफात काम नहीं आएगी। कोई शफात, ये जी हम ये कहते हैं कि जी फला मेरे लिए शफात कर दे, फला मेरे लिए शफात कर दे। मेरी बचपन में जो मैंने सुना, मेरी दादी कहती थी कि जिस तरीके से आपने किसी बड़े अफसर के पास जाना होता है तो छोटे अफसर के जरिए उस तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रद्द किया। किसी की सिफारिश, किसी की जो दुआ है या किसी का अल्लाह के यहाँ कुछ देकर अपने आप को बख्शवाने का कोई मामला नहीं होगा। उस दिन फैसला मेरिट पर होगा। उस दिन फैसला मेरिट पर होगा। मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन जरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन जरा। जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो भी उसकी जजा पालेगा, और जिसने जरा बराबर गंदे काम किए होंगे वो उसकी सजा पालेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा उस दिन कोई कारोबार नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, दोस्ती काम नहीं आएगी, शफात कायम नहीं आएगी। तुम फरिश्तों को खुदा की बेटियां बनाकर पूछते हो कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगी। तुम कब्रों पे जाके कब्रों को पूछते हो कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ मेरिट पर फैसला होगा। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और ये काफिर ही हैं जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। जुल्म करने वाले क्या, कि जब अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बेहतरीन काम नहीं करते, तो जाहिर है कि वो जालिम हैं। अब जी हम पढ़ रहे हैं आयतल कुर्सी। अब हम जी पढ़ने लगे हैं आयतल कुर्सी, और ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसमें अल्लाह ताला की ताकत, कुदरत का बयान है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गलतफ़हमी का अज़ाला है कि जैसे उनकी इंजील के अंदर ईसाइयों की वो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया, तो उसके बाद वो अपने तख्ते हुकूमत पर हुक्मरानी करने के लिए जा बैठा। लेकिन क्रिश्चियंस ये बात कहते थे कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। अल्लाह ताला फिर थक गए और थक हार कर आराम करने लगे। तो इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला इंतहाई कुदरत कमाल रखने वाले हैं। वो उन्होंने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया और अपने तख्ते हुकूमत पर बैठ के हुक्मरानी करते हैं। अल्लाह ताला को ना तो नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना कोई थकावट अल्लाह ताला को होती है। तो ये जो आयतुल कुर्सी है, इसका तर्जुमा आप लोग ज़रूर याद करें। और जिस वक़्त आपके पास टाइम हो, आप परेशान हो, कोई होता है कि जी हमें शायद नज़र लग गई है, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि आप सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, और उसके साथ आयतुल कुर्सी बड़ी ज़बरदस्त चीज़। अभी आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चले। तो मुझे यकीन है कि आप में से सबको आयतुल कुर्सी जो है ना वो ज़बानी याद होगी। और अगर नहीं याद तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है। अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की हाकमियत का। आप कोशिश करें कि 3 चीज़ें जो है ना वो आप ज़बानी याद कर लें। एक सूरा आला, ठीक है? 30वें सिपारे में सूरा आला, सूरा गाशिया और आयतुल कुर्सी।
ये इतनी खूबसूरत सूरतें हैं कि इसमें अल्लाह ताला की हाकमियत, कुदरत, जलाल, जमाल और ये सारी चीज़ों का बहुत ही खूबसूरत बयान है। सूरह फलक और सूरह नास तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी को आती है, लेकिन ये वाली जो हैं चीज़ें इनको भी याद करें और अपनी नमाज के अंदर सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही ना पढ़ा करें, बल्कि ये कुछ सूरतें याद करके इनको भी पढ़ा करें। तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जिंदा है, हमेशा कायम व दायम रहने वाला है। वो जिंदा है, हमेशा कायम व दायम रहने वाला है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह ताला को ना तो ऊंग आती है ना नींद आती है। यानी मैंने बताया कि इसका पस मंजर क्या है। पिछली किताबों की जो गलत फहमियां अल्लाह के बारे में कौमों ने पाली होती हैं, अल्लाह ताला ने उन सारी गलत फहमियों का अजाला कुरान मजीद में किया। तो क्रिश्चियन ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला को थकावट लाहिक हो गई और वो आराम करने के लिए जा बैठे और उन्होंने अपने मामलात लोगों के हवाले कर। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अल्लाह को ना ऊंग आती है ना नींद आती है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सारा उसी की मलकियत। और जमीन और आसमान, मैं तो इस बात पर हंसती हूँ कि लोग जो हैं वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं लेकर आते और वो समझते हैं कि जी हम तो बस इंडिपेंडेंट है, खुदा का कोई वजूद नहीं। तो इंसान जो है वो अभी तक इस कायनात को एक्सप्लोर करने के लिए अभी उसका दावा है कि वो चांद पर पहुंचे हैं। और आपको पता है कि चांद के अलावा दूर दूर खुदा के कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने चांद हैं, कितने सूरज हैं, कितने सितारे हैं। बल्कि ये बात कि हम ये जमीन जिस पर हम हुक्मरानी करते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं कब्जा करने के लिए, इस जमीन को भी अभी हमने पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया। अभी ये जमीन के कई रेगिस्तान, मैदान, दरिया, समंदर अभी ऐसे हैं कि जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए। इतनी अजीमुशान जात खुदा की है कि हम इंसान अल्लाह के सामने कैसे हठ धर्मी का मुजाहरा कर सकते हैं। हम तो एक सांस लेने के लिए भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। हम तो पलक झपकने के लिए भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। तो सरकशी और नाफरमानी नहीं हम लोगों को ज़ेबा देती, इसलिए कि सारी रहमतें अल्लाह की हैं। तो लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसकी बादशाहत है। और ये ज़मीन सिर्फ इस ज़मीन की बात नहीं, हमारा कुरान कहता है कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं। और जब हम इस दुनिया को डिस्कवर करने के बाद अगर जिंदगी और मौका रहा, तो जब खुदा की दूसरी कायनातों को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, तो पता नहीं कि और क्या क्या कुछ जो है वो दरियाफ्त हो। ठीक है। तो जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की मलकियत है। मंजल्लज़ी यशफाउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। किसकी जुर्रत है, किसकी जुर्रत है कि खुदा के हुजूर किसी की सिफारिश के लिए अपनी जबान खोले। तमाम फरिश्ते, तमाम नबी, रसूल, मखलूकात हाथ बांधे अल्लाह के आसपास खड़े होंगे। ये मुतशाबिहात की बातें हैं। अल्लाह का अर्श पता नहीं कैसा है, उसकी हुक्मरानी कैसी है, लेकिन इस कायनात को देखने के बाद हम ये बिलीव करते हैं कि खुदा की कुदरत को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई रसूल, कोई इंसान अल्लाह के सामने लब कुशाई नहीं करेगा किसी की शफाअत के लिए, इल्ला बेज़्निही ही। अगर कोई बोलेगा तो अल्लाह की इजाजत से बोले। तमाम बड़े बड़े लोग हाथ बांधे खुदा के हजूर में खड़े होंगे, तो अल्लाह जिस बंदे के बारे में चाहेगा, ए जिब्राइल तुम क्या कहते हो,
اے میکائیل تم کیا کہتے ہو، اے عیسیٰ تم اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کروں میں ان کا، اے محمد تم کیا کہتے ہو، کیا اس بندے کو بخشش کر دی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی رسول فرشتے کوئی زبان کھولیں گے تو وہ حق کی بات کہیں گے، نا انصافی کی بات نہیں کہیں گے، وہ حق کی بات کہیں گے۔ یہاں پر مجھے ایک لطیفہ سا ہی یاد آ گیا آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ غافل ہوتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا کہ ایک دیہات میں ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیے مطلب ہم خدا کی قدرت اور حاکمیت کو جانتے نہیں ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کا ایک امتی جو ہے فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگائیں گے اور اس کو اشارہ کریں گے کہ تم پیچھے سے نکل جاؤ۔ تو مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں، یہ مطلب ایک میں نے سنا، شاید کسی سادے معصوم بندے نے ایسی بات کہہ دی ہو، مطلب میرا کہنے کا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، خدا تعالیٰ کی جو قدرت ہے، خدا تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کے حضور میں تمام فرشتے، تمام لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر بولے، اور جو بولے گا وہ بالکل صحیح بات بولے گا، کسی کی طرفداری میں نہیں بولے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے یا انسانوں کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کسی انسان کے علم میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، کوئی شخص بھی خدا کے علم میں سے کچھ نہیں پا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں بھی کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے، اس طرح یہ تقسیم اللہ کی مخلوق کے اندر ہے کہ کسی کو کسی خوبی سے نواز دیا، کسی کو خوبی سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کوئی ہے وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، انسانوں میں کچھ ہے جو بہت اچھا لکھتا ہے، کچھ ایسا ہے جو بہت زبردست انجینئر بن سکتا ہے، کوئی بہت اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو انسانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو کوئی انسان بھی خدا کے علم میں سے کچھ نہیں پا سکتا مگر وہی پا سکتا ہے جو اللہ چاہے۔ جیسے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کل یا پرسوں کی کلاس میں بتایا تھا کہ ان کے پاس ان کی ہدہد آئی جو خط لے کر جاتی تھی دوسرے بادشاہوں کے پاس، اور اس نے کہا کہ سات کے ملک میں ملکہ سبا ہے اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور بڑے نافرمان ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک جن بھی تھا ان کے دربار میں، اس نے کہا اے بادشاہ میں آپ کی یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا۔ لیکن ایک اہل کتاب علم والا بندہ تھا، ایک بہت علم والا بندہ تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں اپنے لوگوں میں تقسیم کر رکھی ہیں، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو، جیسے رسولوں کے معاملے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس طرح انسانوں میں بھی کچھ معاملات میں کوئی برتر ہے، کچھ معاملات میں کوئی برکت ہے، تو خدا کے علم کا کوئی احاطہ نہیں پا سکتا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا اقتدار آسمان و زمین سب پر حاوی ہے۔ سماوات جمع ہے اور ارض بھی جمع
اور واحد ایک میں ہی آتا ہے کہ آسمان اور زمینوں کی جو اقتدار اور بادشاہت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو غافل نہیں کرتی۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو غافل نہیں کرتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بزرگ اور عزت والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اب آپ لوگوں نے نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت الکرسی کا مطلب ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یعنی کسی کو آپ زبردستی پریشرائز کر کے دین پر عمل نہیں کرا سکتے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ کے دین کا ذکر کرو اے محمد، آپ صرف پہنچانے والے ہیں، آپ کے کندھوں پر لوگوں کو پریشرائز کر کے دین قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں۔ آپ اللہ کے کلام کو پہنچائیے، جس کا دل چاہے وہ قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ انکار کرے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت گمراہی سے بالکل علیحدہ ہو چکی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، لوگوں کے اوپر سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی نافرمان لوگوں کیا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا، شیطان کا انکار کرے گا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ لانفصام لہا، اللہ کے ساتھ جس نے لو لگا لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا لو۔ جب تم خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گے تو تمہاری گمراہی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی کتاب کو، جو فرقان ہے، قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ رسی خدا اور اس بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو طاغوت سرکش مخلوقات کے دوست ہوتے ہیں، وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، مار پیٹ پیدا کرتے ہیں، جنگ و جدال پیدا کرتے ہیں، معصوموں سے ان کا حق چھینتے ہیں۔ یہ سرکش مخلوق کے دوست ہیں۔ جن بھی سرکش ہو سکتے ہیں، انسان بھی سرکش ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی بری صحبت میں بیٹھنے سے بچو اور اللہ کی اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ جو شیطان کا ساتھی ہے وہ اس کا ساتھی بنے گا، وہ اس کو گمراہ کرے گا۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ مومنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین اور یہ سرکش مخلوق لوگوں کو خدا کے نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، جو لوگ شیطان کے دوست بنیں گے وہ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو
हमारे लिए नमाज में सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं, इसका मकसद होता है कि ए अल्लाह, तू हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर आ, गुमराह लोगों के रास्ते से बचा और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा अजाब नाज़िल हुआ, और हमें नबियों, शुहदा और सालिहीन की कंपनी अता फरमा। तो आज हमारा बस यहाँ तक है। मेरा ख्याल था कि हम आगे तक पढ़ लेंगे, लेकिन बहरहाल हर चीज को बातें करना जरूरी है। अब आगे जो जिक्र आ रहा है वो ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। उसका जवाब है, और एक और नबी जिनका नाम हिजकील नबी था, उन्होंने भी एक बस्ती को उजड़े हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, इस बस्ती वालों को तू कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने उसको ये तजुर्बा कराया कि बताओ, देखो मैं कैसे जिंदा करूंगा। तो अब ये चूंकि हमारे सवाल भी बहुत ज्यादा हैं, तो अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। जी हाँ जी। पहले तो मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ। उस दिन डॉक्टर समीना है ना हमारे साथ, डॉक्टर समीना अगर हमारे साथ है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम हैज के बाद पाकीज़गी में तलाक खातून को देंगे और उसके बाद 3 हैज गुजरने जरूरी हैं तलाक के अफेक्टिव होने के लिए, तो इसका मतलब है कि मुद्दत जो है वो 3 महीनों से ज्यादा बनेगी। आम तौर पर हम ये बात कहते हैं कि जी इद्दत 3 महीने हैं। कुरान मजीद कहता है नहीं, 3 महीने नहीं है, 3 हैज है। ठीक है, दिनों का फर्क पड़ जाता है। किसी का साइकिल 22 दिन का होता है, किसी का साइकिल 25 दिन का होता है, किसी का 28 दिन का होता है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि 3 हैज मुतलका को आ जाएंगे तो फिर तलाक अफेक्टिव होगी। लेकिन डॉक्टर साहबा का ये सवाल था और बड़ा वैलिड सवाल था कि पहले जब हमने पाकीज़गी में खातून को तलाक दी और उसमें मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं था, तो बाद में 3 हैज का इंतजार करना है, तो इसका मतलब है कि मुद्दत 3 महीनों से ज्यादा बन गई। ठीक है, मुद्दत यानी जिस किसी ने तोहर के पहले हफ्ते में ही तलाक दे दी, उसके 4 महीने बन जाएंगे। जिसने दरमियान में तलाक दी तोहर के, उसके 3.5 महीने बन जाएंगे। जिसने एंड पे दी, उसके 3 हैज बन जाएंगे। तो इस तरीके से जब इनका ये मैंने सवाल सुना तो मेरे ज़हन के अंदर इसके बारे में खोज लगाने का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने बात की अपने घर में अपने भाई से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ, जब तोहर में हम तलाक देके 3 हैज तक इंतजार करेंगे तो दर हकीकत जो मुद्दत है वो 3 हैज से ज्यादा की बन जाती है। क्योंकि आपने जिस तोहर का मतलब है कि औरत को मेंसेस हुए, वो नहाकर पाक हो गई है, अब मर्द उसको तलाक देना चाहे तो दे सकता है। तो वो टाइम जो है, शुरू में, दरमियान में, बाद में, हर एक का टाइम दूसरे से फर्क हो जाएगा 3 है इसके अलावा। तो ये जो है, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हमारा दीन जो है वो कितना लॉजिकल है, कितना मंतकी है, कितनी दलाइल वाली बात करता है। और इस तरह से जी ताहिरा बाजी, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी कि हमारा ये सेशन है आज हम डॉक्टर जी समीना क्लास में नहीं है। जी कौकब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है ताहिरा बाजी। आपको आवाज आ रही है कौकब? जी ताहिरा बाजी आ रही है। अच्छा जी कौकब, मैंने पूछना था कि खुला का है जिक्र कुरान में? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात कही है कि मर्द के हाथ में तलाक की गिरा है। जी मर्द ही निकाह करके एक औरत को कबूल करता है और मर्द ही चाहे तो इस गिरा को खोल सकता है। खुला का जो जिक्र है वो जाहिर बात है कि कुरान मजीद में तो नहीं है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से ये मालूम होता है
کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی، وہ خاتون طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. وہ جائے گی اپنی سوسائٹی کے پاس، جائے گی اپنے رشتہ داروں کے پاس، جائے گی اپنے حکمران کے پاس جائے گی، اور وہ طلاق کا جو مطالبہ ہے وہ خلا ہے. اور جیسے کہ میں نے یہ بات کہی ابھی کہ ایک خاتون نے کہا، ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ اس شوہر کے ساتھ اگر میں رہی تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے اپنا کپڑا اٹھا کے اپنا چہرہ دکھایا اور کہا یا رسول اللہ میرا جو میاں ہے وہ کتنا بد شکل ہے اور میں کتنی اچھی شکل میں ہوں، میرا ایمان ڈگمگا جائے گا میں اس کے ساتھ رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سپریشن کرا دی. تو ہمارا یہ ہے کہ عورت کو یہ اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر وہ شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارے دین کے دو سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ ہمارے لیے دو مرجع، دو ماخذ. تو قرآن مجید نے طلاق کا تو ذکر کیا لیکن خلا کا ذکر اس طرح سے نہیں کیا. وہ ظاہر بات ہے کہ عقل عام پہ چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چھوڑ دیا اس چیز کو. تو طاہرہ باجی جی آپ شکریہ. جی شکریہ. اس کا مطلب ہے نائلہ، کہ یہ ہاں نائلہ جی کوکو باجی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں الحمدللہ کے بعد جو صورتیں پڑھتے ہیں جیسے ناس فلق یا قل اللہ، تو اس میں ہم آیت الکرسی صرف اکیلی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت الکرسی پوری پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پوری پڑھ سکتے قرآن ہیں؟ کا حصہ نا، آیت جی جی الکرسی قرآن کا حصہ ہے. اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ رکعت میں جب آپ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیتیں آپ نے پڑھی، جیسے جی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر، 3 آیت. تو کم سے کم سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 آیتیں قرآن سے ضرور پڑھنی ہے. زیادہ پڑھ لیں تو آپ کی مرضی ہے. تو اس لحاظ سے یہ قرآن آیت الکرسی قرآن کی آیات ہیں، ان کو بالکل آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جی جی نماز کے ساتھ. اور ایک اور بات پوچھنی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں تو دعا قبول ہوگی لائک دس، تو یہ اس پر لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ لوگوں جی کی جی اپنی باتیں ہیں. لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کوئی بات نہیں. قرآن مجید میں یہ کہا کہ جمعے کی نماز اگر تم پڑھ لو تو پھر اپنے کاروبار میں جٹ جاؤ، بکھر جاؤ خدا کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. تو اس طرح کی لوگ اپنے تجربات سے بات بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اتھینٹسٹی کسی بات کی ہوتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. جی یعنی اگر شازیہ پڑھ آپ، لے تو گناہ نہیں ہے، اگر پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے لیکن نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے؟ اچھا پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کیا پڑھنا چاہ رہے نہیں ہیں، کیا وہ میرا مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 313 ٹائم وہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں، یعنی اثر کے میری ٹائم. بات سن، لا یکلف جی اللہ نفسا الا وسعها. آپ جی خدا کا اتنا ذکر کرے جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے. جی یہ تعداد آپ ایک دفعہ پڑھ سکتی ہیں، آپ 2 دفعہ پڑھ سکتی ہیں. اتنا زیادہ عبادت کو بوجھ بنا کر کسی پہ لاد دینا ہمارے دین کا منشا نہیں. ہمارا دین بہت آسان ہے. تو آپ لوگوں سے کہیں کہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مگر یہ تعداد کو فکس کر دینا یہ ہمارے دین کا منشا نہیں ہے. یہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ اللہ سے ثابت ہے. کافی بڑی ہے یہ آیت الکرسی، اور جی اس کو پڑھنے میں کافی ٹائم چاہیے. جو دین آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میں آپ سے یہ بات کہنے لگی ہوں کہ اگر آپ کا کھانا لگ گیا ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں تاکہ آپ کا دھیان کھانے کی طرف نہ ہو. جو دین آپ کے لیے اتنا آسان ہے وہ اللہ کے معاملے میں آپ کو اتنی مشکلات میں کیسے ڈال. جی ہما آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ خوکہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جو ہے یہ سنت سے روایت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، آج آپ کو میں بتاؤں، وہ تشہد میں بیٹھ کے سجدے کے بعد جو آپ التحیات للہ پڑھتے ہیں وہ ساری دعائیں ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشہد میں بیٹھ کر ہی یہ پڑھا کرتے تھے، سلام پھیر کر آپ کوئی دعا نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ساری دعائیں جب آپ سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور آپ تحیات و تشہد پڑھتے ہیں، ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں، یا مزید بھی اگر آپ کوئی مانگتے تھے تو وہ اسی میں مانگتے تھے، تو وہ آپ کی ساری دعائیں آ گئی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، تو آپ نے جو بھی دعا آپ پڑھتی ہیں نماز سلام سے پہلے، وہ ساری کی ساری آپ کی دعائیں ہیں، اس میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا مجھے پوچھنا تھا، جیسے ہم کوئی بھی قرآن پاک کی جب ہم نے نماز میں پڑھنی ہے تو جیسے سورت بقرہ ہے اس کی بھی ہم 3 آیات پڑھ سکتے ہیں یا کسی تین بھی آیتیں، سورت کی 3؟ کہیں سے بھی 3 آیتیں، کوئی بامانی کوئی بھی 3 آیتیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور قرآن مجید اس کا جواب ہے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کسی بھی طرح کی سورہ فاتحہ میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن سے اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیتیں قرآن کی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جی سارا، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے کافی دیر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن طلاق سے متعلق ہی تھا اور عدت کے، کہ جیسے اگر کوئی باہر رہتے ہیں فیملی، کوئی باہر ہے، ہسبینڈ باہر ہے، جیسے لوگ کام کے لیے جاتے ہیں اور وائف پاکستان میں ہے، اور وہاں پہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ 1 سال سے نہیں ملے یا اس طرح ہے، تو ایسے میں عدت کیا اس عورت پہ ہوگی؟ اور وہ اگر وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے آدمی کی، یا وہاں سے اس نے طلاق بھیج دی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، جب میاں اور بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ہی نہیں ہوا تھا، مرد باہر تھا، بیوی پاکستان میں تھی، اور 6 مہینے 7 مہینے سال ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ باہر تھا، یہ پاکستان میں تھی، تو میاں اگر اس مدت جو دورانیہ ہے یہ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق بھیجتا ہے تو کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ وفات پا جاتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا تو پھر خاتون کو جو ہے وہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے کہ میرا شوہر اتنے عرصے سے لاپتہ ہے، یا مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا، یا مجھ سے ان ٹچ نہیں ہے، تو کورٹ اس کی بات سن کر اس کو خلا دلا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ طلاق کے معاملے میں یہ بات ضرور ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بچے کی پریگنینسی کنفرم ہو جائے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹائم میاں بیوی کو مل جائے، شاید کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، تو جی اصولاً تو اگر اتنا ٹائم گزر گیا ہے، سال 6 مہینے، تو کوئی عدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون تھوڑا دوسری شادی کرنے سے تھوڑا پرہیز کرتی ہے کہ شاید میرا میاں میری طرف رجوع کر لے یا ہمارے درمیان صلح کا امکان کرے، بچ جائے، تو وہ اس ٹائم کو گزار سکتی ہے، 3 حیض کو گزار سکتی ہے، عدت کو گزار سکتی ہے۔ کہ اگر ان کے بچے بھی ہیں، پہلے بچے بھی ہیں، تعلق تھا اور چلے گئے، دور چلے گئے، یا اس طرح کی چیز ہو گئی، تو جی یہی میں نے کہا نا جی کہ جی میاں اگر دور چلا گیا ہے اور اس کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو پھر عورت پر کوئی عدت لازمی نہیں ہوتی، اور اگر اوکے میاں مل نہیں رہا، غائب ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں، تو پھر ہمیں اپنے لا کی طرف، اپنے کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ میاں مر چکا ہے، اب یہ اس کی بیوہ ہے، اور اتنی مدت سے دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، لہٰذا اب یہ شادی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے، یہ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے، وہ تو پہلی بات جی ہاں جی پہلی بات چل ہے کہ اگر مرد عورت کو رکھنا چاہ رہا ہے، عورت نہیں رہنا چاہ رہی، تو عورت کا فیصلہ نافذ ہوگا، وہ جی کھلا لے گی۔ جی دونوں کو حق دیا گیا، جی نہیں چلیں، بہت شکریہ جی۔ بلکہ ہمارے تو آج کل جو نکاح نامے چھاپے جاتے ہیں اس کے اندر تو باقاعدہ عورت کو رائٹ آف ڈیورس دیا گیا، جی عورت جی طلاق لے سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔
جی کوئی اور سوال؟ جی شبانہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ باجی یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں جو یعنی کہ گورنمنٹ اسلامی حکومت ہوگی اس کے قوانین تو شامل نہیں ہے نا، یعنی کہ وہ تو عمل کروائے گی نا دین زبردستی کی بات، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین، اللہ کا جو راستہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ اسلام میں داخل کرنے میں، اور جو ہاں اسلام کے احکامات ہیں ان پہ پابندی ہوگی. وہ تو آپ کی جو اسلامی گورنمنٹ ہے، اگر وہ اسلامی نظام نافذ کیا ہوا ہے تو وہ دو چیزیں آپ سے زبردستی کرانے کی مجاز ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک اسلامی ریاست کے تحت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جو ریاست کو کرنی ہے. وہ یہ کہ ایک تو نماز با جماعت، ایک نماز با جماعت ادا کرے، مسجد میں جا کے مرد نماز پڑھیں، اور دوسرا زکوٰۃ دیں. یہ دو چیزیں آپ کی اسلامی ریاست زبردستی آپ سے کرا سکتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اگر مسلمان نماز با جماعت پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو فخلوا سبیلہم، اسلامی ریاست مزید کسی چیز کا مطالبہ اسے نہیں کر سکتی. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اسلامی حکومت اپنے مسلمانوں سے بزور مطالبہ کر سکتی ہے اگر اسلامی نظام نافذ. شکریہ. جی آسیہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی، میرا کوشچن عدت کے بارے میں ہی ہے کہ عدت بہتر ہے کر لی جائے یا عدت ضروری ہے؟ اور ایک اور بات یہ کہ بہت زیادہ جس طرح کی عدت کا مقصد ہی یہ ہے کہ پریگننسی کلیئر ہو جائے، دوسری شادی اگر عورت کا دوسری شادی کا ارادہ ہے تو جو عورت بوڑھی ہو چکی ہے، حیض کے وہ مسائل سے گزر چکی ہے، 70 کی ہے، تو اس کے لیے 60 سے اوپر ہے، اس کے لیے عدت کا پھر کیا حکم ہے؟ اس کے لیے عدت نہیں ہے، اس کے لیے عدت نہیں ہے، بالکل واضح ہے. لیکن شوہر کی طرف رجوع کرنے کا اگر چانس ہے، تو وہ اپنے آپ کو 3 مہینے تک روکے رکھے گی، شادی نہیں کرے گی. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر سپریشن یا طلاق ہو گئی ہے تو عورت اگر شادی کو کنسیڈر کر رہی ہے تو وہ کوشش کرے کہ پہلے شوہر کے ساتھ ہی پیچ اپ کر لے اگر کوئی پرابلم مسائل نہیں ہے، کیونکہ پہلا شوہر زیادہ حق ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے. لیکن اگر وہ اس بات پہ ہے کہ نہیں مجھے رہنا ہی نہیں اس بندے کے ساتھ تو پھر وہ خلا لے سکتی ہے. تو وہ خاتون جس کو مینسز ختم ہو چکے ہیں، اس کو مینسز نہیں آ رہے، تو وہ عدت کا تو کوئی تقاضا نہیں بنتا اس سے. لیکن شک کی بنا پر کہ شاید اس کے کبھی کبھی اس کو داغ شاغ لگ جائے یا شوہر سے رجوع کا کوئی پہلو ہو تو وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے روک سکتی ہے شادی کرنے سے. لیکن اس کی کوئی عدت اس طرح کی نہیں ہے کہ پریگننسی والی عدت ہوگی. تو اگر وہ عورت بیوہ ہو، بیوگی میں تو کوئی پھر عدت نہیں ہے زیادہ عمر کی ہونے بیوگی میں کوئی عدت نہیں ہے، بالکل نہیں. اور بیوگی کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ کلیئر ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور اگر بچے کو کنسیو کیا ابھی پہلا مہینہ ہے، شوہر نے ڈیورس دے دی تو پھر اس کی عدت 9 مہینے بن جائے گا. تو بچے کی پیدائش تک جو پیگننٹ عورت ہوتی ہے، جتنی مدت اس کی پیگننسی کی باقی ہے اتنی ہی اس کی عدت ہوگی، اتنے مہینے اس کی عدت ہوگی. جو ہی بچہ پیدا ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی، وہ فری ہے دوسری شادی کرنے. جزاک اللہ، سلامت. شکریہ بھائی. جی جزاک اللہ خیر. کوکب میرا ایک سوال تھا جی، میں پوچھ لوں سوال؟ بالکل پوچھیے. جی بینا جی پوچھیے. سوری آج کنیکشن ایکچولی کافی خراب، ہاں جی میری طرف کنیکشن کافی خراب ہے آج. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں نے بہت سے علماء کو یہ بات کرتے سنا ہے، ایک تو آیت الکرسی کے بارے میں کہ جی اگر آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں
تو آپ میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ جیسے درود شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے یہ سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کتنی پڑھنی چاہیے, مطلب 1/4 آف دا ڈے سے لے کے وہ مطلب آدھا دن پڑھنی چاہیے, اس طرح میں آگے. مطلب یہ کہ اتنی دفعہ تو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ایک تسبیح مجھے تو ایٹ لیسٹ 50 منٹ لگتے ہیں درود شریف کی پڑھتے ہوئے. اب اگر میں آدھا دن وہی پڑھتی رہوں اور ہر روز پڑھوں, مطلب وہ مشکل کام بات مجھے تو یہ ہے لگتا کہ ہے. ہم لوگوں تو کیا ایسی کوئی بات؟ ہم لوگوں نے خدا کا دین انتہائی سادہ اور آسان ہے. کل صبح کی کلاس میں ہم بار بار کل سورہ قمر پڑھی کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے بہت آسان بنایا ہے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو خدا کا دین بہت سمپل اور سادہ ہے. ہمارے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا اس بات سے کہ لوگ ان کو بڑا قابل سمجھیں اور بڑا ان کو سمجھیں, اس طرح کی پابندیاں لگانے شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یرید بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, مشکلات نہیں چاہتا. تو بینا جی جتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں آسانی کے ساتھ, بس اتنا ہی پڑھنے کی آپ مکلف. جو آسانی عبادت میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جماعت کے لیے کھڑے ہونے لگے ہو اور آپ کو کہا جائے کہ کھانا کھا لیں, پہلے آپ کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں. یعنی اتنی زیادہ آسانیاں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو لوگوں کے لیے انتہائی مشکل بنایا. خدا کا ذکر جتنا آسانی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں کریں. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں, اگر آپ فریش ہیں تو آپ پڑھیں. آپ کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ابھی سورہ بقرہ میں آپ یہ پڑھیں گی. اللہ نے اپنے دین کے معاملے میں کوئی سختی آپ پر نہیں رکھی. تو میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں. آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کی فیملی کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کے کاموں کا بھی آپ پہ حق ہے. تو آپ جتنا پاسبل اور آسان ہے اتنا کریں. سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اے محمد آپ رات کا ایک حصہ, تہائی حصہ, 2/3 جتنا آسانی سے میسر ہو اتنا تہجد میں قرآن پڑھ لیا کریں. جتنا بھی میسر ہو اور جتنا بھی ٹائم آپ کے لیے ہو آپ پڑھ لیا. تو آپ کے لیے فرض نماز کمپلسری ہے. اس کے بعد جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے, بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی, بڑی خوبصورت بات آج کل کی کلاس, مارننگ کی کلاس میں چل رہی ہے کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی دور سے آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے بس اتنا بتا دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں, دین اتنا بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض نمازیں, 5 وقت کی فرض نمازیں, فرض روزے اور فرض زکوٰۃ بس تم ادا کرو. نفلی عبادت, نفلی روزے یہ تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں صرف فرض عبادتیں کروں گا, میں نفلی عبادتیں نہیں کروں گا. اس سے میں اگر جنت میں چلا جاؤں تو بس میں اتنا ہی دین سمجھتا ہوں. تو جب وہ واپس گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد افلح ان صدق, یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ بول. تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو فرض نمازیں, فرض روزے, فرض زکوٰۃ کمپلسری ہے. اس کے بعد نفل آپ کی طبیعت جتنا چاہتی ہے, آپ کے لیے آسان اور پاسبل ہے اتنا کریں. جو چیز مشکل بن رہی ہے وہ آپ نہ کریں.
تو فرائض صرف ادا کرنے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جنت کا پروانہ مل جائے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے, اللہ آپ کو اپنے انسانوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہیں. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما, ان کے گناہوں کو اولوں سے, برف سے, بارش سے دھو دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے, کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کے رکے ہوئے کام کو آسان اور جاری کر دے. اے اللہ رحمان رحیم پروردگار پاکستان کے مسائل کو دور کر دے. یا اللہ پوری دنیا میں میرے ملک کو عزت اور وقار عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں لوگوں کے لیے امن اور چین پیدا فرما. یا اللہ میری ساری بہنیں جو میرے ساتھ کلاس میں شریک ہیں, جو فیس بک پہ شریک ہیں, جو بعد میں سنتی ہیں, اے اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما دے. اور